अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे। आप सबका आपके अपने चैनल हंटेड फेयर स्टोरीज़ में तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान और पनाह में रखे, हर बुराई से, हर मुसीबत से हम सबको बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की कहानियों का जो हमारा पहला वाक़या है वो हमारे एक भाई ने हमसे शेयर किया है। वो कहते हैं कि आज से काफ़ी साल पहले की बात है। मेवाशा कब्रिस्तान का नाम तो आप सब ने सुना ही होगा। हमारे ख़ानदान में एक शख्स की फौतगी हो गई थी और उसके घर वाले पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। वो पाकिस्तान से बाहर थे और इसी वजह से मैयत को सर्द खाने में रखवा दिया गया था। उनके घर वालों को रात के तकरीबन 2 बजे पाकिस्तान पहुंचना था और सब घर के बुज़ुर्गों ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट पर लैंड करके अपने घर पहुंचेंगे, हम फौरी बिना किसी ताख़ीर के तदफीन के लिए निकल जाएंगे। मतलब उनके आने के फ़ौरन बाद रात के 3 या 4 बजे तदफीन का अमल रात को ही शुरू करेंगे। हम मैयत को ज़्यादा देर सर्द खाने में नहीं रखवा सकते थे। हम नहीं चाहते थे कि जो मैयत सर्द खाने में पड़ी है उसे हम वहीं पर रहने दें, बल्कि जितना जल्दी हो सके उसे उसकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचा देना चाहिए। ये वाक़या हमसे जिस भाई ने शेयर किया है, हमारे उस भाई का नाम तनवीर है। तनवीर भाई कहते हैं कि मुझे इतना तो इल्म था कि तदफीन रात को होगी, तो मैं बिल्कुल रिलैक्स था और मैं अपने तमाम काम से फ्री होकर रात के 3 बजने का इंतज़ार कर रहा था। रात के 3 बजते ही मैं फ़ौरन अपने घर से निकला और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे वहाँ जाके पता चला कि तमाम लोग मैयत को लेकर कब्रिस्तान के लिए निकल चुके हैं। तो मैंने उनके घर पर मौजूद अफराद से पूछा कि वो लोग कब निकले, तो उन्होंने कहा तकरीबन उनको यहाँ से निकले हुए आधा घंटा हो चुका है। जैसे ही उनके घर वाले आए थे, इंतज़ार नहीं किया गया, बस मैयत लेकर निकल गए। मैं अपनी बाइक पे था और लियारी टाउन से होता हुआ लियारी की जो एक बकरा पीढ़ी है उस रास्ते को इख्तियार करते हुए मैं सीधा मेवाशा कब्रिस्तान पहुंचा। और मेवाशा कब्रिस्तान के जिस अहाते में तदफीन का अमल जारी था, वो जगह थी सूफ़ी मेवाशा की मज़ार के बिल्कुल सामने। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ बहुत सन्नाटा था। वहाँ मुझे कोई शख्स नज़र नहीं आया। मुझे लगा शायद मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। आखिर मुझे कोई लाइट या कोई रोशनी नज़र तो आनी चाहिए थी। वहाँ पर मुझे एक शख्स मिला जिसके हाथों में एक शॉपर था और उस शॉपर के अंदर बहुत सारे फूल थे और वो शख्स बहुत ज़ईफ़ था। उसने सफ़ेद लिबास ज़ेबतन किया हुआ था। उसके कपड़े बहुत मैले और कुचैले हो चुके थे। देखने में मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बेचारा बहुत गरीब आदमी है। वो मेरे पास आया और मुझे कहा, साहब ये फूल ख़रीद लो, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा, बाबा जी मैं सिर्फ़ तदफीन में आया हूँ और यकीनन जहाँ पे मैं आया हूँ उन्होंने बहुत सारे फूल ख़रीद लिए होंगे। मैं तदफीन में सिर्फ़ शरीक होने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कोई भी शख्स नज़र नहीं आ रहा। वो मेरे बहुत ही करीबी लोग हैं, मैं उन्हें यहाँ ढूंढ रहा हूँ। उस शख्स ने मुझे कहा कि हाँ, यहाँ पर एक मैयत तो आई थी, लेकिन वो लोग तो तदफीन करके चले गए। मैंने कहा, ये कैसे? ऐसा मुमकिन नहीं। आखिर 30 मिनट में तदफीन का अमल कैसे मुकम्मल हो सकता है? उस शख्स ने कहा, 30 मिनट तो उनको घर से निकले हुए हो चुके हैं, तुम उनके पीछे काफ़ी लेट निकले हो। तो मैंने उस बाबा की तरफ देखा और कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको कैसे पता? क्योंकि जब मैं उनके घर पहुंचा था तो ये बात सच है कि निकले हुए उन्हें आधा घंटा हो चुका था और मुझे भी यहाँ पहुँचने में तकरीबन 15 मिनट तो हो गए हैं। लेकिन आपको कैसे पता? तो उसने कहा, मैंने बस अंदाज़ा लगाया। फिर मैंने कहा, अच्छा मुझे फूल नहीं चाहिए, आपकी मेहरबानी,
اس کے بعد میں نے اپنی جیب سے فون نکالا اور اپنے ایک رشتہ دار کو کال کی، تو اس نے کال پک نہیں کی، اور کافی دیر بعد جب اپنے ایک اور دوست کو کال کی جو اس جنازے میں شریک تھا، اس نے کہا کہ آ جاؤ، ہم ابھی تک قبرستان کے اندر ہی موجود ہیں اور تم فلاں جگہ آ جاؤ۔ تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں تو غلط جگہ آ گیا ہوں، اور وہ شخص بار بار میرے پیچھے آتا ہی جا رہا تھا، بیٹا پھول لے لو، مجھ سے پھول لے لو۔ میں نے اسے کہا بابا مجھے پھول نہیں چاہیے، آپ میرے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ آپ ایک کام کریں، یہ کچھ پیسے ہیں، یہ آپ رکھ لیں۔ مجھے اندر ہی اندر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کچھ پیسے دے دیے اور کہا مجھے پھول نہیں چاہیے، آپ یہ رکھ لیں، لیکن وہ مستقل میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ یہ پھول تمہیں کام آئیں گے، یہ رکھ لو۔ اور میں نے بابا سے زبردستی کچھ پھول خرید لیے۔ بابا سے جیسے ہی میں نے پھول خریدے اور اپنی بائک پہ بیٹھتے ہوئے انہیں کہا بابا یہ لو، کچھ اور بھی پیسے رکھ لو۔ جب میں پیچھے پلٹا اور دیکھا تو وہاں بابا موجود نہیں تھا، اچانک سے کہیں غائب ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے دوست کو کال کی تو اس نے مجھے نشاندہی کی کہ ہم فلاں جگہ موجود ہیں، تم وہاں آ جاؤ۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں مجھے تمام لوگ مل گئے، اور روشنی اس لیے نظر نہیں آئی کہ بہت سارے لوگ کھڑے تھے اور سامنے قبر کی طرف روشنی تھی، مطلب لائٹ کی مدد سے تدفین کا عمل جاری تھا۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو بس تدفین ختم ہوئی اور دعا کا عمل شروع ہوا۔ اس کے بعد تمام لوگ جانے لگے، میں بھی ان کے ساتھ نکلنے لگا۔ میں نے اس پھول والے شخص کی تمام بات اپنے دوست کو سنائی جسے میں نے کال کی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں بہت ڈرا ہوا ہوں، مجھے ایک عجیب اور غریب شخص ملا جو اچانک سے کہیں غائب ہو گیا، اور وہ اتنا بوڑھا تھا کہ وہ بھاگ تو نہیں سکتا تھا، آخر وہ گیا تو گیا کہاں؟ اس نے کہا یہاں پر رات کو قبرستان کے اندر کوئی بھی پھول بیچنے والا نہیں ہوتا، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، یا تجھے کسی نے بیوقوف بنایا ہوگا پیسوں کے لیے، یا ہو سکتا ہے کہ یہ قبرستان ہے اور ایسی ویران جگہ پر شاید ہو سکتا ہے کوئی جن ہو یا کوئی اور مخلوق جس نے تمہیں بیوقوف بنایا ہو۔ میرے دوست نے کہا کہ تم نے وہ پھول کہاں رکھے؟ میں نے اس سے کہا جب میں تمہارے قریب پہنچا تو میں نے اپنی تھیلی وہیں رکھی جہاں تم لوگوں نے پھول رکھے تھے۔ جب ہم نے چیک کیا، جو پھول وہ لوگ لائے تھے صرف وہی شوپر وہاں موجود تھی، اس کے علاوہ اور کوئی شوپر وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے اس سے کہا نہیں یار، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے وہیں ہی رکھی تھی۔ اس نے کہا لگتا ہے معاملہ کچھ اور ہی ہے، اور جیسے ہی ہم وہاں سے نکلے تو ایک شیطانی سی ہنسی کی آواز آئی۔ 4-5 لوگوں نے مڑ کے دیکھا کہ کون ایسا بدبخت شخص ہے جو قبرستان کے اندر ہنس رہا ہے، مگر ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ ہم دوبارہ آگے گئے تو دوبارہ ہنسنے کی آواز آئی۔ سب نے مڑ کے دیکھا، اور جو گھر کے بڑے لوگ تھے وہ وہیں رک گئے۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے جو قبرستان میں ہنس رہا ہے؟ پھر ہم نے ایک گورکن کو بلایا جو اس قبرستان میں کافی پرانا تھا، وہ تدفین کے عمل میں ہمارے ساتھ شامل تھا۔ ہم نے اس سے کہا یہاں قبرستان میں اندھیرے سے ہنسی کی آواز آ رہی ہے، یہاں پر میت محفوظ تو ہے نا؟ اس نے کہا ہاں۔ اتنے میں دوبارہ ہمیں کہکے کی آواز آئی، جیسے کوئی آدمی کہکے لگا کے ہنس رہا ہو۔ جیسے ہی ہم نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا، اور نہ ہی ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی ہم چلنے لگے تو دوبارہ سے ہمیں وہی ہنسنے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی جان بوجھ کے ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہو یا ہمیں روکنا چاہتا ہو۔ اور گورکن نے کہا آپ پریشان مت ہوں، میں دیکھ کے آتا ہوں۔ گورکن کے ہاتھ میں ٹارچ تھی اور وہ آگے بڑھا۔ جب وہ کافی آگے گیا
تو اس کو وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ ہنسنے کی آواز وہیں سے آئی جہاں ابھی ابھی تدفین ہوئی ہے، لیکن یہاں پر کوئی شخص موجود نہیں۔ اور جیسے ہی ہم دوبارہ نکلے تو اس کے بعد ہمیں کوئی ہنسی کی آواز نہیں آئی۔ ہم سب نے آیت الکرسی بھی پڑھ لی کہ رات کا وقت ہے، بس یہاں سے جلدی سے نکل جائے۔ تنویر بھائی کہتے ہیں کہ میں سب سے آخر میں تھا، میرے ساتھ میرا وہ دوست بھی موجود تھا، اور میں نے گورکن سے پوچھا کہ یہاں مجھے ایک بوڑھا شخص ملا تھا جو مجھے پھول بیچ رہا تھا، وہ کون ہے؟ گورکن نے کہا کہ یہاں پر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوتا جو رات کے اس پہر پھول بیچے۔ یہ پھول بیچنے والی بات تو سراسر غلط ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی شخص آیا بھی ہو، مجھے کیا پتا، آیا اور پھول بیچ کے نکل گیا ہو۔ اور اتنی دیر میں ابھی ہم بالکل صوفی کی درگاہ کے سامنے کھڑے ہو کے آپس میں بات ہی کر رہے تھے، اچانک سے ہمیں ہنسی کی آواز دوبارہ آئی۔ جب میں اور میرا دوست اور اس گورکن نے دوبارہ پیچھے موڑ کے دیکھا تو وہی بوڑھا شخص کھڑا تھا جس نے آتے وقت مجھے پھول بیچے تھے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا یہ تو وہی شخص ہے، اور وہ دیکھو لائٹ کی طرف ہی کھڑا ہوا ہے۔ میں تو اسے پہچان گیا تھا، یہ وہی شخص ہے، اس کے کپڑے بھی وہی ہیں، اور اس شخص کے ہاتھ میں اب کچھ بھی موجود نہیں تھا، بس وہ خاموش کھڑے ہو کر عجیب و غریب نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہا تھا، اور ہمیں دیکھتے ہوئے وہ قبرستان کے اندر کی طرف چلا گیا۔ میرے ایک کزن نے کہا نکلتے ہیں یار، بس رات کا وقت ہے، یہاں زیادہ دیر کھڑا رہنا ٹھیک نہیں۔ باقی لوگوں نے بھی کہا چلو یہاں سے نکلتے ہیں۔ جس گاڑی میں وہ لوگ آئے تھے وہ ایک بڑی سی بس تھی جماعت کی، وہ لوگ بس میں چلے گئے اور ہم بائک پر نکلے۔ راستے میں نے اپنے دوست کو پورا واقعہ بھی سنا دیا۔ اس نے کہا کہ جتنا میرا خیال ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی جنات میں سے ہو یا کوئی اور مخلوق، اور بے شک اس دنیا میں جنات انسانوں سے زیادہ ہیں۔ یہ واقعہ بہت عجیب سا تھا، ویسے بھی احتیاطی تدابیر اگر آپ اختیار کریں تو دوستوں ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا، اور آدھی رات کو گھر سے نہ ہی نکلے تو بہتر ہے، شہر کے حالات کے حساب سے بھی، اور جنات اور شیاطینوں سے بھی بچے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھی آج کی ہماری پہلی کہانی جو تنویر بھائی نے ہم سے شیئر کی، اور اب جو واقعہ آپ تمام سننے والوں کی سمجھ تک پہنچانے والا ہوں، یہ واقعہ ہمارے ایک بہت اچھے دوست جن کا تعلق کراچی کے علاقے گلستان جوڑ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ مئی 2020 کو پیش آیا تھا۔ تو چلیں یہ کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام علی ہے، میری ایک خالہ ہے اور وہ قطر میں رہائش پذیر ہے۔ وہ 15 جون 2020 کو پاکستان آئی تھی ہم سب سے ملنے کے لیے۔ ہمارا گھر 3 منزلوں پر مشتمل ہے، سیکنڈ فلور والا فلیٹ میری خالہ کا ہے۔ جب وہ قطر میں ہوتی ہیں تو ان کا فلیٹ لاک ہوتا ہے اور ان کا گھر مکمل طور پر خالی ہوتا ہے، اور جب وہ آتی ہیں تو اپنے ہی گھر میں رہتی ہیں۔ اس بار جب وہ آئی تھی تو اپنے گھر میں ہی مقیم تھی، اور وہاں پر عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی گھر یا کوئی جگہ 40 دن تک خالی ہو تو جنات اس میں بسیرا کر لیتے ہیں، اور پھر کوئی گھر کافی عرصے تک بند رہتا ہے تو یقیناً کسی نہ کسی مخلوق کا وہاں بسیرا ہو چکا ہوتا ہے۔ جب خالہ اپنے گھر میں آئی تو وہاں کچھ عجیب و غریب سے واقعات ہونے لگے جو بہت ہی پراسرار تھے، اور اس کے ساتھ ہی خالہ بہت بیمار ہو گئی۔ میری خالہ کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی تھی، وہ اتنی بیمار ہو گئی کہ ہم سب پریشان ہو گئے تھے۔ ان کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے ہم ان کو نانی کے گھر میں لے گئے۔ ایک رات وہ نانی کے گھر میں سو رہی تھی، اوپر والا ان کا گھر لاک تھا، میری خالہ کی بیٹی بھی ان کے ساتھ تھی۔ اب اچانک آدھی رات کو خالہ کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، گویا کسی نے ان کے جسم پر قبضہ کر لیا ہو۔ وہ نیند میں اٹھی اور اوپر کی طرف جانے لگی۔
پورا گھر سو رہا تھا۔ اکیلے خالہ اوپر سیڑھی پر چڑھنے لگی۔ جب وہ 2nd فلور تک پہنچی تو وہاں سیڑھی پر ہی کھڑی ہو گئی۔ وہاں ان کو ایک عورت ملی جو نہ ہمارے خاندان کی تھی اور نہ اس بلڈنگ میں رہائش پذیر تھی۔ وہ گھر کی نہیں تھی۔ ہمارا گھر 3 فلور پر مشتمل ہے اور میرے ننیال والے بھی اسی بلڈنگ میں رہتے ہیں، لیکن وہ عورت کوئی اور تھی۔ یقیناً وہ وہی قابض چڑیل تھی یا وہ کوئی جنی تھی۔ جیسے ہی تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد خالہ اپنے ہوش میں آئی اور ان کا جو وہ نیند کا سکتہ تھا وہ اچانک سے ٹوٹا، تو جو خالہ نے منظر دیکھا وہ وہیں چیخ اٹھی اور بے ہوش ہو گئی۔ خالہ کی چیخ کی آواز سے تمام گھر والے اچانک دوڑتے ہوئے سیڑھی کی طرف آئے اور دیکھا تو خالہ وہاں بے ہوش پڑی تھی۔ ہم نے ان کو فوراً اٹھایا اور انہیں فوری طور پر ہاسپٹل پہنچایا۔ بعد میں جب خالہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے ہمیں اس عورت کا پورا حلیہ بتایا جو انتہائی بھیانک تھا۔ اس نے کالا لباس پہنا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بہت زیادہ لال تھیں اور وہ دکھنے میں اتنی بھیانک تھی کہ خالہ چیخ اٹھی اور برداشت نہ کر سکی اور وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی میری خالہ کی جان لے لے گی۔ میری خالہ کا کہنا تھا کہ میں اتنی دیر وہاں بدحواس وہیں سیڑھی پر کھڑی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا میں وہاں کب اور کیسے پہنچی۔ اگر میں نیند میں نہ ہوتی تو شاید مجھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ ایسا چہرہ، ایسا بھیانک روپ اگر کوئی انسان دیکھ لے تو یقیناً بے ہوش ہو جائے یا پھر ہو سکتا ہے اس کی جان ہی نکل جائے۔ بہرحال اس کے بعد خالہ واپس قطر چلی گئی۔ ہم نے آپس میں مشورہ کر کے وہ بلڈنگ سیل کر دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب میری خالہ ٹھیک ہے، لیکن اس رات جو انہوں نے دیکھا وہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ناقابل یقین ہے۔ اور اب جو واقعہ آپ تمام سننے والوں کو سنانے جا رہا ہوں وہ اندرون سندھ میں پیش آیا۔ ہمارے بہت اچھے لسنر اکبر بھائی کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے دوست کے گھر میں تھا۔ ہم سب اس کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے بیٹھک ہوتی ہے دوستوں کی۔ ہمیں کافی دیر ہو چکی تھی اور آدھی رات بھی گزر چکی تھی اور سب کو نیند بھی بہت آ رہی تھی۔ تو ہم نے کہا کہ چلو یار آج یہیں سو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے گھر والوں کو فون کیا کہ ہم بیٹھک میں ہیں اور آج تمام دوست یہیں سو جائیں گے۔ صبح سب مل کر ناشتہ کریں گے اور اپنے اپنے گھر واپس آ جائیں گے۔ اکبر بھائی کہتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب دیکھا۔ خواب میں نے دیکھا کہ یہاں ایک عجیب سی لڑکی ہے جس نے گھنگرو پہنے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے چاروں طرف ناچتے ہوئے گھوم رہی ہے۔ میں ایک دم ڈر کے اٹھ گیا کیونکہ اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا۔ جب میں اٹھا تو دیکھا کہ تمام دوست اپنے اپنے بستر پر سو رہے تھے۔ میں بھی کونے میں کھلی جگہ پر سویا ہوا تھا۔ باتھ روم جو کہ تھوڑا سا فاصلے پر تھا مگر اٹیچ نہیں تھا۔ مجھے رات کو بیت الخلاء کی حاجت ہوئی۔ میں باتھ روم گیا اور جب میں واپس آیا تو میں نے اسی گھر کی چوکھٹ پر اسی عورت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا جس نے گھنگرو پہنے ہوئے تھے۔ وہ باقاعدہ دروازے کے قریب کھڑی تھی اور گھوم بھی رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں اتنی زور سے چیخا اور پتھر پھینکا کہ تمام دوست جاگ گئے اور بھاگتے ہوئے باہر آ گئے۔ جب وہ باہر آئے تو میں نے انہیں بتایا کہ یہاں میں نے گھنگرو پہنے ہوئے ایک عورت کو دیکھا ہے۔ میرے دوستوں نے کہا کہ تیرا وہم ہوگا۔ ہم کافی دیر جاگتے رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، لیکن میں آج بھی اپنے ہوش و آواز میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا تھا۔ وہ ایک عورت ہی تھی، لیکن اصل میں وہ عورت کے روپ میں ایک چڑیل تھی۔ دراصل ایسی جگہوں پر بھی جنات قبضہ کر لیتے ہیں جہاں مستقل آبادی نہیں ہوتی یا ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔
یہ بیٹھک صرف مہمانوں کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں رات کو کوئی موجود نہیں ہوتا تھا۔ آج ہم سب دوست اکٹھا ہو گئے تھے، اس لیے یہاں رک گئے تاکہ تھوڑا وقت اچھا گزار لیں اور پھر صبح اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں۔ جب سارے لوگ دوبارہ سو گئے تو میں لیٹے لیٹے یہی سوچ رہا تھا، یہ میرا وہم ہے یا کچھ اور۔ اتنے میں اچانک مجھے دوبارہ گھنگرو کی آواز آئی، جیسے کوئی گھنگرو پہن کے چل رہا ہو۔ میں ڈرتے ہوئے اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا تو منظر کچھ یوں تھا کہ وہ عورت دور کھڑی ہماری طرف دیکھ کے بھیانک سے طریقے سے مسکرا رہی تھی۔ میں یہ منظر دیکھ کے بہت ڈر گیا۔ میں ابھی چلانے ہی والا تھا کہ وہ عورت اچانک غائب ہو گئی۔ میں نے اپنے تمام دوستوں کو دوبارہ جگایا اور سارا ماجرا بتایا۔ سب نے کہا اللہ کا نام لے، آیت الکرسی و درود شریف پڑھ۔ میں نے آیت الکرسی و درود شریف پڑھا اور سو گیا، اور صبح جلدی جلدی ناشتہ کر کے ہم اپنے گھر کی طرف نکل گئے۔ بہرحال یہ تھے آج کے واقعات۔ بہت شکریہ آپ تمام سننے والوں کا۔ امید ہے کہ یہ واقعات آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اپنے پیار کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے، اور بالخصوص اپنے والدین کا، کیونکہ والدین کا بدل کوئی نہیں ہوتا۔ بنا کسی لالچ کے سچی محبت کرنے والا رشتہ صرف ماں باپ کا ہوتا ہے۔ ان کی اہمیت کو سمجھیں اور ان کی موجودگی کی قدر کریں۔ اپنے چاہنے والوں کا بھی خیال رکھیں۔ اپنے آس پاس کے لوگوں اور بالخصوص والدین کی دعا کے لیے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔